हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज एंड यू आर वाचिंग अनप्लग्ड माइक। पाकिस्तान में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो नर्सरी समझी जाती है पाकिस्तान की मेजर पॉलिटिक्स की। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का बैन हो और उसके बाद आज तक उसकी बहाली मुमकिन तौर पर नहीं हो सकी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ अली अब्दुल्ला खान जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव के सदर हैं वो मौजूद हैं। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक ज़बरदस्त। अब्दुल्ला भाई कैसे? मुश्किल तो नहीं हुई आने में? नहीं कोई मुश्किल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा मुझे बताइएगा, हम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम ये बात करते हैं कि मुल्क में अच्छे सियासतदान नहीं आते, उसकी बड़ी वजह स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लोगों का इंडल्ज ना होना है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कितनी बेहतरी पहले तो ये बताएं सियासत में और मुल्क के अंदर जो है ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर आ सकती हैं। बासित भाई, हम ये समझते हैं कि तलबा सियासत, जिस तरीके से आपने भी बात की, तलबा सियासत और तलबा यूनियंस जो हैं वो इदारे समझे जाते हैं जिधर तलबा जो है वो पॉलिटिकल नर्सरी है, तलबा की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद वो सियासत के अंदर आते हैं। तो हम यही समझते हैं कि अगर एक इंसान, एक तालिब इल्म जब अपने तालीमी इदारों के अंदर मौजूद होता है, वो उस टाइम पे पॉलिटिक्स के ऊपर उसकी गहरी नज़र भी अगर रखे और साथ साथ सियासी मामलात में वो एक्टिव रहे तो बहुत सी चीज़ों के वो बहुत बेहतर तरीके से फ़ैसला साजी में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और जनरली स्टूडेंट्स को आप डिसकनेक्टेड नहीं रख सकते, क्योंकि तलबा जो हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जब तक जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट ना करें तो वो बड़ा मसला होता है। अब मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर, ख़ास करके रियासत पाकिस्तान के अंदर, जिस वजह से हम देखते हैं कि सियासत में कोई बेहतरी नहीं आ रही, वो इस वजह से है क्योंकि हमारे जो हुक्मरान तबकात हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो नहीं चाहती कि सियासत में बेहतर लोग आएँ। सियासत में वो लोग आएँ जिनका ताल्लुक आम घरानों से है, सियासत में पढ़े लिखे लोग आएँ, सियासत में अकल, सोच, समझ रखने वाले लोग आएँ, क्योंकि अगर इस तरह के लोग सियासत में आएंगे तो फिर वो मुल्क का नक्शा बदलेंगे, मुल्क की सियासत बेहतर होगी। वो ऐसे काम इस मुल्क के अंदर करेंगे जो चंद सरमायादारों के बेनिफिट के लिए, चंद मखसूस इदारों के या चंद मखसूस लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं होंगे, बल्कि वो आम मजलूम व महकूम अवाम के बेनिफिट के लिए होगी। तो इनको सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि सियासत के ऊपर हम देखते हैं कि चंद मखसूस घरानों की इस वक्त इजारादारी बन चुकी है। वो जो घराने हैं वो आपको भी पता है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का घराना है, ज़रदारी खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का घराना है, और ज़रदारी साहब का घराना है, मेमन खानदान। इसी तरीके से आप, बल्कि ये तो आप देख रहे हैं ना, ये वो ख़ानदान हैं जो पॉलिटिक्स को, मुल्की पॉलिटिक्स को इस वक्त टॉप के ऊपर बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आप इन्हीं सियासी तंजीमों के अंदर अगर आप देखेंगे तो काउंसलर लेवल के ऊपर भी अगर आप जाके देखते हैं, वहाँ पे भी चंद ख़ानदान हैं, वहाँ पे भी ख़ानदानी सियासत चल रही है। तो इनको मसला ये है कि अगर पढ़े लिखे लोग सियासत के अंदर आएंगे तो इनके जो बच्चे जो इंतहाई निकम्मे, इंतहाई नाअहल किस्म के लोग हैं, उनके लिए पॉलिटिक्स में भी कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए तलबा यूनियन से आप ये देखें ना अली भाई कि जब हम बात करते हैं इन सियासतदानों की, लेकिन आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स को जो देहाती इलाके हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो कास्ट सिस्टम के ऊपर वोट कास्ट होता है। वहाँ पे कैसे इंडल्ज करेंगे, वहाँ से कैसे सियासतदान निकलेगा? वो बंदा जो लेफ़्ट विंग का हो, वो बंदा जो सेकुलर हो या आवाम को एक नई सोच दे या उनके लिए बेहतरी के लिए काम करे, वहाँ से हम देखते हैं कि ऐसे कोई भी नाम नज़र ही नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे सारे जो वोट डलता है वो बरादरी की बुनियाद पर डलता है। अच्छा बासित भाई, मैं पिछले सवाल में भी एक पॉइंट में दोबारा वो ऐड करना चाहूँगा और उसको इसके साथ भी कनेक्ट करूँगा सियासत के हवाले से ही। ये जो आपने बात की ना कि बरादरी की बुनियाद पे छोटे इलाकों के अंदर भी वोट डलता है, लाहौर जैसे शहर में भी बरादरी की बुनियाद पे आज तक वोट डलता है। यहाँ पे भी दो मखसूस बरादरियाँ हैं जिनकी सारी वोट बेस है। एक अराई बरादरी है, दूसरी है जो कश्मीरी बरादरी है, जो नवाज शरीफ साहब ग्वालमंडी बरादरी जो है। तो यहाँ लाहौर शहर के अंदर भी जो वोट पड़ रहा है वो पड़ बरादरी की बुनियाद पे रहे, कास्ट की बुनियाद पे रहे। अब कास्ट की बुनियाद पे वोट पड़ क्यों रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इसलिए पड़ रहा है कास्ट की बुनियाद पे क्योंकि आम आवाम तक ऐसे लोग ही नहीं जा रहे जो सियासी तौर पे अक्ल व शऊर रखते हों और आवाम को इन चीज़ों से निकाल के वो बल्कि पॉलिटिकल मसाइल पे आवाम के बात करें। दूसरी जो आप बात कह रहे हैं कि एक आम इलाका, गांव देहात जैसा जो इलाका है, उस इलाके के अंदर जाके एक तालिब इल्म अगर तलबा सियासत कर रहा है वो कैसे कनेक्ट करेगा? और वो जो आपने पिछला भी सवाल किया कि तलबा सियासत कैसे बेहतर करेगी, तो यार पाकिस्तान के अंदर अगर आप तारीख़ी तौर पे भी देखें, ख़ास करके अर्ली 50s में, फिर पाकिस्तान में आप 60s में देखते हैं, स्पेसिफिकली लेट 60s में आप देखते हैं, तो आपको ये देखने को मिलता है कि तलबा सियासत की ये तारीख़ है कि तलबा मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के इत्तेहाद में थे। तलबा किसानों के मसाइल पे भी बात करते थे, तलबा मज़दूरों के, हाँ तभी मसला है ज़िया साहब को, तलबा किसानों के मामले भी बात करते थे, उनके साथ जाके उनकी यूनियंस के साथ बैठते थे, इंटरेक्ट करते थे और बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इस वजह से आज भी हम यही समझते हैं
کہ اگر طلبہ یونینز بحال ہوتی ہیں, طلبہ تنظیمیں اپنا کام کرتی ہیں, تو طلبہ مزدوروں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, ورکرز کے ساتھ اپنا اتحاد بنائیں گے. ہم طلبہ جو ہیں ہم جائیں گے, گاؤں گاؤں جائیں گے, ہر دیہات میں جائیں گے, وہاں پہ جا کے ہم ان لوگوں کے ساتھ ملیں گے. اور طلبہ سیاست اور ملک کی جنرلی جو سیاست ہے وہ اسی طریقے سے بہتر ہوگی کہ میں ایک عام ورکنگ کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والا انسان ہوں. میں سیاست کروں گا تو میں اپنے ہم طبقہ لوگوں کے پاس جا کے ان کے مسائل کو میں جانتا ہوں. کسی بھی جو بھی ایک عام اسٹوڈنٹ اس پالیٹکس میں آتا ہے وہ ظاہر ہے خود ڈیلی لائف میں جو چیزیں فیس کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے گھر والے اس کے فیس کے پیسے کیسے ارینج کر رہے ہیں. 2 کروڑ بچہ, مجھے یہ پتہ ہے کہ 2 کروڑ سے زائد بچہ پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے بنیادی حق سے محروم ہے. مجھے پتہ ہے میرے گھر والوں نے مجھے کتنی مشکل سے یہاں پہ بھیجا ہے, جس وجہ سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ میرے ہم طبقہ لوگوں کے کیا مسائل ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کے بیٹے جنید صفدر صاحب کو یہ نہیں پتہ ہوگا, محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یا آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو یہ نہیں پتہ کہ عام انسان کے کیا مسئلے ہیں. دے آر پریویلیجڈ, اور وہ اسی پریویلیج کی وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ملک کے اندر آج آپ کے ملک کی جو یہ عام آبادی ہے, عام مظلوم و محکوم جو لوگ ہیں وہ تو پستے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2000 سے زیادہ تو CCD نے انکاؤنٹرز کر کے مار دیا ہے لوگوں کو. بات یہ ہے اگر وہ کرمنلز ہیں, ہم یہ بھی کہتے ہیں اگر وہ کرمنلز بھی ہیں, کوئی ان کا جرم ہے کچھ, آپ ان کو جیل میں لے کے آئے, ان کو کورٹس میں آپ ٹرائل کریں. انکاؤنٹر کرنے کا آپ کو کس نے اختیار دیا؟ بدماشی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جتنی پالیسیز ہماری تعلیم کے حوالے سے بنتی ہیں, آپ نے ابھی دیکھا ہے تعلیمی اداروں کے اندر بچے خودکشیاں کر رہے ہیں. یار آپ لوگ PSC کے پلیٹ فارم سے آواز اٹھاتے ہیں. میں نے آپ کا وہ جو آپ نے ایڈریس کیا جب محمود خان اچکزئی اور تحفظ عین پاکستان نے ایک میٹنگ بلائی تھی, آپ بھی وہاں موجود تھے. وٹ یور ٹیک کہ اگر ہم پشتونوں کی بات کریں, ہم KP کے لوگوں کی بات کریں, ادر اینٹیٹیز جتنی بھی ہیں ملک کے اندر, جب ہم بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس, آپ نے وہاں پہ بھی بات کی تھی کہ نہ عمران خان کے دور میں وہ ایکٹیو تھیں, اگر تو آپ یہ رائٹ دیتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کے دور میں بھی وہی چیزیں تھیں, بالکل ایسی, کوئی فرق نہیں ہے. بس آج تھوڑی سختی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ وہ انقلابی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے خان صاحب, تو اسٹوڈنٹس کا تو کوئی سننے والا نہیں ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. تو ابھی قدغنیں تھیں. اب یہ چیز امپورٹنٹ دیکھیں نا, یہ جو آپ نے بات کی کہ تب بھی قدغنیں تھیں, قدغنیں آج بھی ہیں. تب بھی ظلم جبر تھا, آج بھی ہے. آج شاید ظلم و جبر کی شدت میں اضافہ تھوڑا زیادہ ہے, اس لیے ہم نے ان کو یہی بات کہی. ہم ان میں سے بھی کسی سے کوئی ہمیں بہت زیادہ بہتری کی امید نہیں ہے. جتنے لوگ اس وقت اپوزیشن کے اندر بھی بیٹھے ہیں, ہمیں ان سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھنے گئے تھے. ہم ان کو یہ بتانے گئے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگ بات تو حقوق کی کرتے ہیں, آپ بات مظلوم و محکوم عوام کی کرتے ہیں, آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 27ویں 28ویں آئینی ترامیم کے خلاف لوگوں کو نکالنا ہے. اب بڑی خوبصورت بات ہے نا کہ یہ جو اپوزیشن کی بھی پارٹیز ہیں ان کا تعلق بھی ایک مخصوص طبقے سے, جس طبقے سے یہ جو پارٹیز اس وقت حکومت میں بیٹھی ہیں ان کا تعلق ہے. نہ اپوزیشن پارٹیز کو پتہ ہے کہ عام عوام کے کیا مسائل ہیں, عام عوام کیا فیس کر رہی ہے. آپ یہ دیکھیں علی بھائی کہ اگر نیب سے یا دیگر پارٹی سے محمود خان اچکزئی, عبدالصمد اچکزئی کے بیٹے ہی کیوں آئیں گے, عام پارٹی ورکر کیوں نہیں آئے گا؟ مینگل گروپ سے اختر مینگل ہی کیوں آئیں گے, عام پارٹی ورکر کیوں نہیں آئے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ بات کر لیں, آگے چلے جائیں تھوڑا سا, تو اس میں اور بھی دیگر نام جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. اگر بادشاہ خان کی تصویر آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آج تک ان کی 3ری 4تھی نسل ان کے نام پہ ہی کما لی ہے, لیکن ان کے نظریات کیا تھے اور آج ایمل ولی کے نظریات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسی لیے میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ بادشاہ خان کے اگر طلبہ سیاست مضبوط ہوتی, طلبہ تنظیمیں اپنا کام بہترین طریقے سے کر رہی ہوتی, تو بادشاہ خان کے جو نظریاتی وارث تھے, جو بادشاہ خان کے نظریات کے وارث تھے, وہ بادشاہ خان کی تنظیم کو بھی بچاتے, بادشاہ خان کے نظریات کو بھی بچاتے. ایمل ولی خان صاحب جو ہیں, معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمل ولی خان صاحب بادشاہ خان کے وارث نہیں ہے نظریات کے. وہ تو خود کہتے ہیں وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ بادشاہ خان کا نام لے کر وہ سیاست کریں. اور ایمل ولی خان جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں, اللہ رحم کرے. اگر سیاست کا یہ حال ہونا, آپ دیکھیں نا کہ یہ موروثی سیاست کی وجہ سے ANP کا کیا بنا, تباہ ہو گئی, ختم ہو گئی. آج ANP کا کیا, کدھر ہے ANP؟ بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی نا, آج ختم ہو رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے. بنیادی وجہ کیا ہے, یہی ہے. اسی طریقے سے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کے اندر مقبول ترین سیاسی جماعت تھی. آج MRD کی تحریک جو تھی, موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی, وہ بہت تگڑی تھی. مطلب کہ لوگ کہتے ہیں آج بڑا جبر ہو رہا ہے, بالکل, لیکن وہ تحریکیں آپ پڑھ کے دیکھیں جس میں ڈرلز تک ان کے کارکنوں کے اوپر چلائی گئی, لیکن آج آپ دیکھ لیں کہاں ہیں وہ نظریاتی کارکن تھے. ایسی اس لیے لڑ رہے تھے, اس لیے کھڑے تھے. آج آپ دیکھیں وہ پارٹی سندھ کی حد تک محدود ہو کے رہ گئی, کراچی میں بھی نہیں, بلکہ وہ کراچی میں بھی نہیں, کراچی سے بھی نکل گئی, انٹیریئر سندھ کی حد تک محدود ہو کے رہ گئی.
تو یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے جب کمپرومائز ہوتا ہے اصولوں پہ, نظریات پہ کمپرومائز ہوتا ہے, نااہل لوگ آگے آتے ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست سے تعلق اس وجہ سے نہیں ہے. اب بلاول صاحب کو مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں, پاکستان میں تو وہ رہے ہی نہیں. بلاول صاحب باہر ہے, بلاول صاحب کی تعلیم باہر سے ہے, بلاول صاحب اردو بولنا بھی سیکھ رہے ہیں. تو اگر ایک پولیٹیکل لیڈر جو عوام کی رہنمائی کا دعویٰ کرتا ہے, اس کو اپنی عوام کے ساتھ بات کرنا نہیں آتی, عوام کی زبان میں وہ عوام سے بات نہیں کر سکتا, تو وہ کیا تبدیلی لے آئے گا یا عوام کے لیے کیا بہتری کر لے. اچھا علی بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں طلبہ تنظیموں کی, ضیاء کے دور میں MSF سمیت 2-3 تنظیمیں بڑی ایکٹیو تھیں, لیکن بعد میں یہی تنظیمیں ہم نے دیکھا پرتشدد ہو گئیں. MSF بھتے بھی لیتی تھی ادھر ہی ہمارے علاقے سے, MA کالج کے پاس سے, وہاں سے بھتے بھی لینا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو ڈس انٹیگریٹ ہو گئے نا. وہ طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ آج کہتے ہیں آپ جماعت اسلامی کو, خیر وہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ساری زندگی. آج بھی آپ پنجاب یونیورسٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان صورتحال کے اندر کس طرح طلبہ تنظیمیں بحال ہوں گی؟ اچھا باسط بھائی, اس میں نا یہ جو طلبہ تنظیموں کو آپ نے جو بات کی کہ پرتشدد ہوئی, پرتشدد طلبہ تنظیم کیوں ہوئی؟ کیونکہ آپ نے اسٹوڈنٹ سے لیجٹمیسی لینی ہی نہیں ہے. آپ اس وقت تک پرتشدد نہیں ہو سکتے. آپ نے مثال کے طور پہ پنجاب یونیورسٹی کی آپ نے مثال دی, 55,000 طالب علم ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر. اگر میں نے پنجاب یونیورسٹی کے اندر سیاست کرنی ہے تو میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر طلبہ سے بھتے نہیں لے سکتا. اگر سیاست اس طریقے سے کرنی ہے کہ میں نے طلبہ کے پاس ہر سال جانا ہے ووٹ لینے کے لیے, میری تنظیم نے ہر سال یونین کے الیکشن کے اندر اپنے نمائندے کھڑے کرنے اور میں نے ووٹ طلبہ سے لینا, پھر میں تعلیمی ادارے کے اندر کسی طالب علم کو مار نہیں سکتا ہوں, میں وہاں پہ بدماشی نہیں کر سکتا ہوں, میں وہاں پہ بتے نہیں لے سکتا, نہ میں بسیں روک کے بتے لے سکتا ہوں, نہ علاقے میں ایسا کچھ. بیک اینڈ پہ کون ہوتا ہے سپورٹ؟ بیک اینڈ پہ اسٹیبلشمنٹ. اچھا اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے, اور کون ہوتا ہے؟ بات مطلب وی سی بھی اتنا طاقتور نہیں ہے. وی سی تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت لگا رہی ہے تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر. وائس چانسلرز جو ہیں, وائس چانسلرز کتنے ہیں؟ وہ بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, جن کو اپوائنٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے ہو رہی ہے. وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر اس وقت کوئی کرائٹیریا اس طریقے سے نہیں فالو کیا جا رہا. جس مرضی کو آپ کو دل کرتی ہے, جو انسان آپ کو یہ لگتا ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے آپ کے تعلیمی ادارے کو کنٹرول کر سکتا ہے, جو سب سے بہترین طریقے سے آپ کے تعلیمی ادارے کے اندر تنقیدی سوچ کے اوپر قدغنیں لگا سکتا ہے, جو سب سے بہترین طریقے سے طلباء کو سوال کرنے سے روک سکتا ہے, اس انسان کو اٹھا کے آپ تعلیمی اداروں کے اندر لے کے آتے ہیں کہ طلباء سوال نہ کریں. وائس چانسلرز تو آج یہ کام کر رہے ہیں. دوسری جو میں آپ کے واپس پرانے سوال پہ جا رہا ہوں کہ پرتشدد ہوئی, پرتشدد بنایا کس نے؟ ریاست نے بنایا. طلباء نے اگر اسلحہ خریدنا شروع کیا, اسلحہ پرووائڈ کس نے کیا؟ ریاست نے کیا. ریاست کی ماں پر ہوا نا یہ سب کچھ. تو جب یہ ریاست نے یہ سارا کام کیا, اور یہ تو تشدد کے واقعات ہیں, ان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یونینز جب تک بحال تھی, پابندیاں, یہ واقعات میں بہت کمی تھی. یونینز کے اوپر پابندی عائد کرنے کے بعد پرتشدد واقعات میں تعلیمی اداروں کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا. ہم ملے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ ماضی میں 1960s میں 1970s میں طلبہ سیاست کرتے تھے. حسین نقی صاحب سے ہم ملے. حسین نقی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جب وہاں پہ یونینز بحال تھی تو یونینز یہ انشور کرتی تھی کہ تعلیمی اداروں کے اندر کوئی طالب علم مسئلہ نہ لے کے آئے. وہ یہ انشور کرتے تھے تعلیمی اداروں کا ماحول نہ خراب ہو. لیکن یہ ریاست نے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ پلاننگ تھی کہ انہوں نے طلبہ تنظیموں کو ختم کرنا تھا. کیونکہ جب جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کے تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر پروگریسو بائیں بازو کی طلبہ تنظیمیں, لیفٹسٹ جو طلبہ تنظیمیں تھیں, انہوں نے یونینز کے الیکشنز میں 83 میں کلین سویپ کیا تھا. ضیاء صاحب نے اس وجہ سے وہاں پہ پرتشدد واقعات کرائے. ضیاء صاحب کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی تاکہ یہ یونینز کے اوپر جواز بنا کے پابندی عائد کر سکیں. آپ مجھے بتائیں باسط بھائی, یونینز کے اوپر پابندی کے بعد کیا آج تعلیمی اداروں کے اندر پرتشدد واقعات نہیں ہوتے؟ آج اس میں زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور تشدد 2 مختلف قسم کا ہوا ہے. یہ بڑے کنوینئنٹلی حکمران طبقات اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کہنا بھول جاتی ہے, یہ تشدد کو صرف وہ تشدد کہتے ہیں جو طلبہ ایک دوسرے کو مار کے کرتے ہیں. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ کیا تشدد جو اس وقت تعلیمی اداروں کے اندر تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اور پروفیسر حضرات کر رہے ہیں طلباء کے اوپر, وہ تشدد نہیں ہے؟ جو ذہنی تشدد کر رہے ہیں, جو جسمانی تشدد کر رہے ہیں, فی ہائکس کی صورت میں جو بربریت ہو رہی ہے طلباء کے اوپر کہ بچے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے, ان سے وہ حق آپ چھین رہے ہیں. میرا تو یہ ماننا ہے علی بھائی کہ جس ملک کے اندر تعلیم کو آپ بزنس بنا دیں نا, اس ملک کا یہی حال ہوتا ہے جو اس ملک کا ہے. بالکل یہی بات ہے. اگر تعلیم کو بزنس بنا دیں, بینیفیشریز اس سے کما رہے ہیں سارے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ لاسٹ ایئر جو پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک کیس ہوا, اس پہ بچی والا جو کیس ہوا, اس کو دبا دیا گیا, آواز ختم کر دی. پتہ نہیں کیس کی, اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیس شاید ہوا ہی نہیں, دھندلا ہو گیا, ابہام ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر نہیں بھی ہوا, جب طلبہ سڑک کے اوپر نکل کے آئے, پنجاب پولیس نے طلبہ کو کیوں مارا؟
17-18 سال کے طلباء تھے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, 16 سال, بلکہ 17-18 نہیں, 16 سال کے بچے ہیں, 16 سال کے بچوں کو آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر اور بالخصوص پنجاب کے اندر سڑکوں کے اوپر طلباء کے اوپر کس قسم کا بدترین تشدد ہوا. کیا آپ طلباء کے مسائل اس طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں؟ اگر وہ مسئلہ تھا یا نہیں تھا, جو بھی تھا, آپ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کلیم کریں کہ مسئلہ نہیں تھا, واقعہ نہیں ہوا, یہ وہ کہہ رہے ہیں طلباء اگریسو کیوں ہوئے. میں آپ کو ہزاروں ویڈیوز دکھا سکتا ہوں یہاں پہ تعلیمی اداروں کی, کہ بچہ گیٹ سے اندر جا رہا ہے, اس کو سیکورٹی گارڈز پیڑیں کراتے ہیں, کلاس رومس کے اندر ٹیچرز کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہے تعلیمی اداروں کے اندر. تو وہ جو ریزنٹمنٹ تھی طلباء کے اندر وہ بھی پائی جا رہی تھی, جو اس بچی کے کیس میں پھٹ کے باہر ابھر کے نکلی. آپ بچوں کی تعلیمی اداروں کے اندر تذلیل نہ کریں. جس طرح آپ کون سا ایسا تعلیمی ادارے بنائیں گے, پھر یو ایل جیسے واقعات ہوں گے, مرے گا ہی وہ کیا کرے گا. ایسے ہی بالکل ایسے ہی یو ایل کے اندر بچہ مرا, بچے نے اویس نے سیوسائڈ کیا, 19 دسمبر کو اویس نے کیا سیوسائڈ, 5 جنوری کو فاطمہ نامی ایک فیمیل اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی. فاطمہ اللہ کا شکر ہے بچ گئی, ان کی ڈیتھ. لیکن وہ تو کیس انہوں نے وہ بنا دیا نا, کوئی پرسنل پسند کی شادی کا کیس. اچھا اب آپ دیکھیں گھٹیا پن ہے نا, یہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا بھی گھٹیا پن ہے کہ اویس کو انہوں نے کہا کہ وہ ذہنی طور پہ مریض تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایڈمیشن کس بنیاد پر دیا, ایڈمیشن کس بنیاد پہ دیا. مسئلہ یہ ہے نا کہ تعلیمی اداروں کے نہ کاؤنسلنگ کی, نہ مینٹل ہیلتھ جانچی, نہ اس کو بتایا کہ آپ کے نااہل نکمے قسم کے لوگ تعلیمی ادارے چلائیں گے تو اسی طرح کے واقعات ہوں گے کہ آپ مسئلوں کو ایڈریس نہیں کر رہے. اب مسئلہ کیا ہے, یہ سیوسائڈ کا جو کیس ہے یہ ایک آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے. آپ اس چیز کو اویس کی ذات تک محدود کر کے رکھ رہے ہیں, آپ اس چیز کو فاطمہ کی ذات تک محدود کر کے رکھ رہے ہیں, اور ان کے اوپر آپ ان کی ذات کے اوپر بدترین قسم کے جھوٹے گندے گھنونے گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں. آپ سے بندہ سوال یہ کرے, تعلیمی اداروں سے اور حکومت سے یہ سوال کرے جو پیسے یہ لیتے ہیں, فیس جو خاص کر کے پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے ہیں, یہ جو یہ ہیوی فیس چارج کرتے ہیں, اس میں یہ ہیلتھ کے لیے بھی چارجز وہ کرتے ہیں. آج تک یو ایل کے اندر مینٹل ویل بینگ سینٹر کیوں نہیں تھا؟ طلباء کی سیوسائڈ اٹیمپٹ کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بنائیں گے مینٹل ویل بینگ سینٹر اسٹوڈنٹس کے لیے, اب ہم وہاں پہ سائیکالوجسٹ رکھیں گے. پنجاب یونیورسٹی کے اندر 55,000 طالب علم ہے, ایک سائیکالوجسٹ ہے وہاں پہ 55,000 طالب علم کے لیے. اس کے لیے اپوائنٹمنٹ اس سائیکالوجسٹ سے لینا بڑا مشکل ہے. ڈگری پوری ہو جاتی ہے تو آپ کی ڈگری پوری ہو جاتی ہے, اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. اپوائنٹمنٹ ملتی ہے تو وہ بہت ہی بیسک سی بات کیا کہ آپ کو بس کہتے ہیں یہاں سے چلے جائیں. تو اسٹوڈنٹس کی مینٹل ویل بینگ کے لیے تعلیمی اداروں کے اندر کچھ کیا ہی نہیں جا رہا, اتنی ہیوی فی چارج کرنے کے باوجود. بچے سیوسائڈ کیسے نہیں کریں؟ باہر کے اداروں میں, آپ باہر کے ملکوں میں آپ ان کیمپس کھول نہیں سکتے اگر ان کیمپس آپ کے اندر کوئی کاؤنسلر نہیں ہے, بالکل سائیکالوجسٹ نہیں ہے, تو آپ کی یونیورسٹی تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں. ادھر تو گھروں میں تعلیمی ادارے بنے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی دکانوں میں یہاں پہ تعلیمی ادارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں پیسے لینے کے لیے. اور یہ جو دکانوں میں تعلیمی ادارے بنے ہوئے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کسی, اب یہ ذمہ داری کس کی ہے تعلیم پرووائڈ کرنا؟ ریاست کی ذمہ داری, آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں. یہ ہمارا جو آئین ہے, جو آپ نے ریاست نے عمرانی معاہدہ کیا ہے اپنی عوام کے ساتھ, اس میں تعلیم حاصل کرنا تو ہمارا بنیادی رائٹ ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم پرووائڈ کرے. ریاست نہیں پرووائڈ کرے گی تعلیم, نہیں کر رہی تعلیم پرووائڈ. ریاست نے چند پرائیویٹ ایجوکیشنل مافیا کو اتنا امپاور کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی طبقاتی تقسیم موجود ہے. کہ ایک بچہ جو ایچ ایس این کالج سے پڑھ رہا ہے, وہ جو کوالٹی ہے اس کی تعلیم کی, جو چیزیں وہ پڑھ رہا ہے, اور ایک عام کسی سرکاری کالج سے جو طالب علم پڑھ رہا ہے, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر آپ دیکھیں ایک مدرسے سے جو طالب علم پڑھ رہا ہے, کہنے لگا تھا آپ کو پتہ ہے اس ملک میں مدرسے کتنے اور یونیورسٹیز کتنی, یہی بات ہے نا. اور ایک مدرسے سے جو طالب علم پڑھ رہا ہے اس کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ میں مدارس کے خلاف یہاں پر بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ دیکھیں مدارس کے اندر جو بچے جا کے پڑھ رہے ہیں وہ کون سے بچے جن کے گھر والے, جن کے اہل خانہ شاید ان کو 2 وقت کی روٹی بھی کھلانا افورڈ نہیں کر سکتے, اور وہ ان کو مدارس میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہاں سے تعلیم حاصل کر لیں کہ ان کو مدارس کے اندر 2 وقت کی 3 وقت کی روٹی مل جائے. اب وہ جو بچہ ایک مدرسے سے پڑھ کے آتا ہے, کل کو جب وہ جاب مارکیٹ میں جاتا ہے یا کسی سرکاری اسکول سے پڑھ کے آتا ہے, آپ ویسے بھائی جاب دینے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس ایک ایچ ایس این کالج کا ایک لمس کا پڑھا ہوا لڑکا آتا ہے, اور آپ کے پاس دوسری طرف سے میں آتا ہوں, میں ایک مدرسے سے میری بنیادی تعلیم ہے, پھر میں کسی ایک سرکاری تعلیمی ادارے سے کوئی پوسٹ گریجویٹ کالج سے ڈگری لے کے آپ کے پاس آتا ہوں, کون نوکری دے گا؟ آپ سی وی میرے پاس اسکل ہی نہیں ہوتی, سی وی پہنچتی ہی نہیں ہے, وہ ڈسٹ بن سے باہر ڈسٹ بن میں پڑی رہتی ہے سی وی. تو یہ جو طبقاتی نظام تعلیم ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن پھر سے بات یہ ہے کہ طبقاتی تعلیمی نظام تعلیم جو ہے
وہ کسی چند مخصوص لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اچھا علی بھائی, وہ نہیں وہ ہونے دیتے. اس کے لیے ایک مجھے ابھی آپ کی بات سے یاد ہے, عمران خان کے دور میں وہ ایک چلا تھا پروگرام کہ نصاب جو ہے وہ سیم ہوگا, اور ایک سرگرمیاں جو ہے نصابی, اور یعنی تعلیم کو ایک لیول پہ لے کے آئیں گے. وہی مدرسے کا بچہ پڑھ رہا ہے اور وہی HSN کے کالج کا. وٹ یور ٹیک آن دس؟ آپ مجھے وہ تھا نیشنل جو انہوں نے کریکولم بنا دیا نیشنل کریکولم سب کے لیے, ایک سنگل نیشنل کریکولم. ویس بھائی, سنگل نیشنل کریکولم جو بنا اس میں جو ایک بنیادی طور پہ بہت بڑا مسئلہ تھا نا, وہ یہ تھا کہ آپ نے اسٹینڈرڈ ہی گرا دیا اس کریکولم کا. اگر آپ وہ دیکھیں وہ جو اسٹینڈرڈ ہے, تو پہلے کون سا تھا؟ نہیں تھا, لیکن پہلے پرائیویٹ ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ بالکل مختلف ہے. دوسری بات, آپ نے جو سنگل نیشنل کریکولم امپوز کیا, آپ نے کہا کہ ہم پورے ملک کے اندر اس کو امپوز کریں گے, سب ایک ہی چیز پڑھیں گے. پڑھانے والوں پہ بھی تو ڈپینڈ کرتا ہے. آپ نے کتنے ٹیچرس کو ٹرین کیا ہے وہ پڑھانے کے لیے؟ کیا ٹیچرس پڑھا سکتے ہیں بچوں کو؟ اور بات یہ ہے کہ کیا صرف ایک کریکولم جو ہے, مثال کے طور پہ ایک ٹیکسٹ بک ہے, ٹیکسٹ بک میں بھی اگر سیم پڑھوں, وہی ٹیکسٹ بک ایک HSN کالج کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے, تو کیا ہم دونوں کا جو مائنڈ سوک کرے گا؟ نہیں, ہم دونوں کیا ایک ہی لیول پہ ہوں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیا ہم سیکھتے صرف ٹیکسٹ بک سے؟ نہیں, تعلیمی ادارے کے اندر باقی جو فیسلٹیز ہیں, باقی جو سہولیات ہیں, جس طریقے سے اب HSN کالج ہے, آپ نے HSN کے اندر ہزاروں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز رکھ دی بچوں کے لیے. آپ نے وہاں پہ بچوں کو ڈبیٹس کے کوچز وہاں پہ ہیں, ان کے لیے اسپورٹس کے کوچز ہیں وہاں پہ, ان کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے, ڈرامہ کے کوچز ہیں, ہر چیز کو یعنی وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں جو ٹرین کرتے ہیں. ایک بچہ جو ایک سرکاری کالج میں, بات یہ ہے کہ آپ مدارس میں ڈرامہ کروائیں گے؟ نہیں, ڈرامہ نہ کرائیں مدارس میں ڈرامہ بالکل آپ نہ کریں, لیکن مدارس کے اندر کیا طلباء کو تقریر کرنے کا فن نہیں سکھانا چاہیے؟ مدارس کے اندر کیا طلباء کو آپ اسپورٹس نہیں کھیلنی چاہیے؟ ان کے کوچز وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ اب سوال یہ ہے نا کہ کیا ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بینیفٹ میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ریاست تو صرف 27ویں اور 26ویں نہیں ترمیم, 27ویں 26ویں وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتی ریاست. یہی بات ہے, وہ امینڈمنٹ جو اشرافیہ کے حق میں کی جائیں, وہ امینڈمنٹس جو طاقتور کو مزید, آپ یہ چیک کریں کہ اس ملک میں جو ایک بندہ پہلے ہی ابو دی لا ہے, جس کو پہلے ہی کوئی نہیں پکڑ سکتا. آپ مشرف کو آج تک پھانسی نہیں دے سکے یار. آپ کہاں بات کرتے ہیں کہ آپ باجوہ صاحب کو وہ جو ہے ان کا احتساب کریں گے, یا موجودہ آرمی چیف کے نیچے اترنے کا ان کا احتساب کریں گے؟ وہ پہلے ہی ابو دی لا ہے, اس کے اوپر بھی ایک استثناء دے دیا ان کو. استثناء ان کے پاس پہلے سے ہی تھا. وہی بات ہے نا, یہ استثناء لیگل کر دیا آپ نے اس کو, لیگل آپ نے اس کو کر دیا. اور یہ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا ظلم ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ لیگل کیوں کرنا پڑا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ حکومت کے پاس لیجیٹمیسی نہیں. آپ آج پاکستان کے کسی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں, آپ کسی عام گاؤں میں چلے جائیں, آپ کسی شہر کے اندر چلے جائیں, کسی ریڑھی والے سے بات کر کے دیکھیں, کسی طالب علم سے بات کر کے دیکھیں, کسی آپ سڑک پہ صفائی کرنے والے جو یہ ورکرز ہیں ان سے آپ بات کر کے دیکھیں, کسی فیکٹری کے اندر آپ چلے جائیں, ان کے حق میں آپ کو اگر کوئی بندہ بہتر بات کرتے ہوئے نظر آ گیا, تو جب لیجیٹمیسی نہیں ہوتی, جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ عوام کے اندر اب آپ پاپولر نہیں ہیں اور عوام آپ کے خلاف ہے, تو پھر اس طرح کے گندے گھنونے گھٹیا عمل آپ کرتے ہیں تاکہ آپ عوام کو کنٹرول کر سکیں. لیکن اس طرح کی چیزوں سے عوام نے کدھر کنٹرول ہو. بس لاسٹلی 2 کویشچنز میں لازمی پوچھنا چاہوں گا آپ سے. آپ جب سے صدر ہیں یا جب سے کام کر رہے ہیں طلبہ تنظیموں کے حوالے سے یا طالب علموں کے حوالے سے, ایجنسیوں سے بھی کبھی کال آئی ہے, مشکلات آئی ہیں, کھڑی ہوئی ہیں, اوپنلی اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ ہاں, ویسے بھائی مختلف طریقے ہوتے ہیں ان کے انٹیمیڈیٹ کرنے کے. اچھا, لوگوں کو, لیکن ایز سچ ابھی تک ڈائریکٹلی مجھے پچھلے 4-5-6 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے طلبہ سیاست کرتے ہوئے, ڈائریکٹلی مجھے کبھی بھی کسی نے فون کر کے نہ تو ڈرایا نہ تو دھمکایا. میں فی الحال یہی کہنا چاہوں گا. دوسری جو چیز جس پہ میں تھوڑا زیادہ وہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر جس طریقے سے وہ جو انہوں نے بٹھائے ہیں, شاید یہ خود ڈائریکٹلی آپ کو نہیں بھی کہتے ہیں, لیکن پاکستان کے تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر یہ آپ کو وہاں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پہ یہ آپ کو ڈراتے ہیں, وہاں پہ یہ آپ سے بدماشیاں بھی کرتے ہیں, آپ کی اٹینڈنس شارٹ کر کے کر دیتے ہیں, آپ کو کورسز میں فیل کر کے وہ بدماشی ہو جاتی ہے, آپ کے والدین کو کال کر کے وہ بدماشی ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا تعلیمی اداروں کے اندر, یار میری اگر عمر ہے 18 سال سے اوپر, میں ووٹ دے سکتا ہوں الیکشن میں. خیر اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 25 سال اس کی یہ چلیں ایک الگ بات ہے, لیکن اب میں اگر وہ کر سکتا ہوں, میں ایک اڈلٹ ہوں,
ایسے ہی ہے. تعلیمی ادارے کے اندر اگر ہراسمنٹ ہو رہی ہے, میں ہراسمنٹ کے خلاف بات کرتا ہوں, تو آپ مجھے یہ کہہ کے ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کو بلا کے لے آئیے. میں کشمیر سے ہوں سر, تو میں اگر ہراسمنٹ کے واقعے کے خلاف بات کروں گا کسی تعلیمی ادارے کے اندر, اگر مجھے یہ کہا جاتا ہے آپ اپنے والد کو بلا کے لیں, میں کیوں بلاؤں گا اپنے والد کو, آپ میرے سے بات کریں. میں اس تعلیمی ادارے کے اندر مین اسٹیک ہولڈر میں ہوں, میرے والد صاحب اس تعلیمی ادارے کے اندر نہیں پڑھ رہے, میں فیس کر رہا ہوں, اور باقی جو بچے ہیں وہاں پہ وہ چیز فیس کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا آپ کو واقعہ یاد ہو؟ بالکل. وہ جو چیف سیکیورٹی آفیسر تھے محترم کرنل صاحب, ریٹائرڈ کرنل صاحب, ان کے پاس تقریباً 5500 ویڈیوز فیمیل اسٹوڈنٹس کی برآمد ہوئی. یونیورسٹی آف بلوچستان کے اندر ہڈن کیمراز لگے ہوئے تھے. آئی او بی ایم کے اندر ابھی واقعہ ہوا ہراسمنٹ کا, 1 سال پہلے جی سی کے اندر ہراسمنٹ کا. آپ چھوڑ دیں, یا تو پارلیمنٹ کے ان کے لانجز کے اندر لگے ہوتے ہیں, تو یہ پروٹیکٹ ان کو کون کرتا ہے؟ یہ لوگ پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ طلبہ یونینز کا ہونا بہت ضروری ہے. جو ملک کے باہر کرنے والے کام ہے وہ ملک کے اندر کر رہے ہیں. علی بھائی, ہم جب بات اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی کرتے ہیں تو آپ کیا چیزیں کر رہے ہیں اور کیا چیزیں اسپیشلی دیکھتے ہیں, مطلب کہ مسائل کیا اسٹوڈنٹس کے ان کیمپس ایڈمنسٹریشن کو لے کر, پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ مسائل ہیں کیا, پھر ہم اس کی طرف ایڈریس کی طرف آتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. اچھا, جو باسط بھائی مسائل کی جہاں تک بات ہے نا, تو تعلیمی اداروں کے اندر اس وقت طلباء کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی طلباء کو میسر نہیں. تعلیمی اداروں کے اندر صاف باتھ روم نہیں, تعلیمی اداروں کے اندر پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے, تعلیمی اداروں کے اندر کلاسز کے اندر بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے اچھا, تعلیمی اداروں کے اندر انٹرنیٹ جیسی جو بیسک فیسلٹی ہے وہ سہولت طلباء کے پاس نہیں ہے. تعلیمی اداروں کے اندر ہاسٹلز جو ہیں, ہاسٹلز کے اندر میس کے اندر آپ کو کوالٹی کا کھانا نہیں ملتا, کیفیٹیریاز پہ چلے جائیں گندے قسم کا کھانا ملتا ہے اور بہت ہی ایکسپینسو کھانا ملتا ہے. ہاسٹلز کے بہت یعنی اوور پرائسڈ ہاسٹلز ہیں, گندے کمرے, گندے باتھ روم, اس طرح کے تو سب سے پہلے بنیادی مسئلے ہیں جو بچے فیس کر رہے ہیں. پھر لائبریری کی جو سہولیات ہیں, تو مجھے نہیں لگتا یہاں پہ کوئی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے لمز کے علاوہ, شاید لمز یا آپ کہہ دیں گے کہ وہ کراچی کے اندر جو ہے آئی بی اے کراچی, شاید ان 2 تعلیمی اداروں کے اندر یونیورسٹی کی لائبریری کی فیسلٹی 24/7 ہو, لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ 24/7 لائبریری بھی نہیں ہے تعلیمی اداروں کے اندر. اسٹوڈنٹس نے اگر ریسرچ کرنی ہے, تحقیق کرنی ہے, تو وہ اس کے لیے کچھ ویب سائٹس ہیں جن کو اسٹوڈنٹس ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ سب پیڈ ویب سائٹس ہیں. دنیا بھر کے اندر تعلیمی ادارے جو ہیں وہ میلز دیتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو ایکسیس دیتے ہیں کہ آپ وہاں سے پڑھیں, ریسرچ کریں, سب کچھ کریں. یہاں پہ آپ چلے جائیں تو تعلیمی اداروں کے اندر اسٹوڈنٹس کو وہ فیسلٹی بھی نہیں دی جاتی کہ آپ وہ ویب سائٹس کو ایکسیس کر پائیں. تو اس طرح کے بنیادی مسئلے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر اوپر سے جو رویہ ہے ٹیچرس کا, نان ٹیچنگ سٹاف کا, سیکیورٹی گارڈز کا, ایڈمنسٹریشن کا, وہ بہت برا ہے. وہ طلباء کی تذلیل پر مبنی رویہ ہے, جس سے طلباء تنگ ہیں تعلیمی اداروں میں, اور بہت زیادہ تنگ. اچھا, یہ آپ جو تذلیل کی بات کریں یہ کس سینٹینس میں ہوتی ہے, کس وے میں ہوتی ہے؟ اگر کوئی واقعہ آپ شیئر کریں, یا کس وے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, فزیکل, مینٹل, وربل, کس وے میں آپ کہہ رہے ہیں, خاص کر ٹیچر اور ایڈمنسٹریشن کی طرف سے؟ باسط بھائی, یہ تذلیل ہر قسم کی ہے. اچھا, یہ تذلیل وربلی بھی کی جاتی ہے, ایموشنلی بھی کی جاتی ہے, سائیکولوجیکلی بھی کی جاتی ہے, مار پیٹ کی صورت میں بھی کی جاتی ہے. اچھا, مارتے بھی ہیں. ہراسمنٹ کی صورت میں بھی کی جاتی ہے. اچھا, یہ تذلیل اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ ایک طالب علم جب تعلیمی ادارے کے گیٹ سے اندر انٹر ہو رہا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو وہاں پہ اس کو ایک سیکیورٹی گارڈ پکڑ لیتا ہے. سیکیورٹی گارڈ کو یہ حق اور اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ کسی بھی طالب علم کا بازو پکڑ کے اس کو کھینچے؟ تعلیمی اداروں کے آپ گیٹس پہ روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ٹیچرز جو ابیوز کرتے ہیں, انسلٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے کورسز کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اٹینڈنس کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ان کے پاس ہے نا گریڈز, آپ کے ٹیچرز کے پاس ہیں. اگر آپ کی کسی ٹیچر سے نہیں بنتی, یا کسی ٹیچر کو کسی بھی بنیاد پہ آپ ناپسند آ گئے, وہ یا تو آپ کی حاضری شارٹ کر دے گا, اگر پیپر دے بھی دیا آپ نے وہ آپ کو فیل کر دے گا. ابھی میں آپ کو ریسنٹ واقعہ بتاتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ ہمیں ملی, فائنل ایئر فائنل سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی, جو 50% مارکس آپ کو پتہ ہے ایگزامس میں آ جائیں تو اسٹوڈنٹ پاس ہو جاتے ہیں. اس بچی کو بہت اچھا, اس بچی کا سی جی پی اے بھی جا رہا تھا, گریڈز اس کے بڑے زبردست تھے. ایک سبجیکٹ میں فائنل ایئر فائنل سیمسٹر میں اس کو صرف پاسنگ مارکس دیے گئے. اچھا, جب اس کو پاسنگ مارکس دے کے اس کا وہ کورس پاس ہو گیا تھا, اس نے فیکلٹی ممبر جو ایک سر تھے ان کو کہا کہ سر آپ مجھے پلیز پیپر چیک کروا دیں, میں پیپر دیکھنا چاہتی ہوں کیونکہ اتنے کم میرے مارکس نہیں آ سکتے. سر نے کہا تمہاری اتنی جرت کیسے ہوئی کہ تم نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ تمہارے مارکس اتنے کم نہیں آ سکتے, میں تمہیں فیل کر دوں گا. 2 نمبر کاٹ کے سر نے فیل کر دیا فائنل ایئر فائنل سیمسٹر میں. اب اس بچی کا 1 سال ایکسٹرا لگے گا.
تو بات یہ ہے کہ آپ کس یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی. اوکے. یہ واقعہ وہاں تک ہم سے ہمارے تک پہنچا. پریویلیج یونیورسٹی سمجھی جاتی ہیں ان میں سے؟ نہیں سر, پریویلیج تو نہیں ہے. خیر نہیں, وہ ان پریویلیج سینس کے وہاں سے بڑے اچھے اسٹوڈنٹ. میں وہی کہہ رہا ہوں, سمجھی ویسی جاتی ہے. وہاں کے اندر کے جو حالات ہیں وہ تو بہت برے حالات ہیں. اچھا. تو لیکن میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ اس بچی کے گریڈس کا اگر اس طریقے سے مسئلہ کیا جا رہا ہے اور فائنل ایئر فائنل سیمسٹر میں آپ بچے کسی کو فیل کر دیتے ہیں, سوری میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن بے غیرتی ہے, تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بچی وہ نہیں کرے گی. پھر گریڈس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچرز جو ہے وہ بلاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, خاص کر کے کہ آپ ہمارے رومز میں آئیں, ہمارے آفیسز میں, اپنے رومز میں, اپنے آفیسز میں وہ فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا نہیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہراسمنٹ کے واقعات کا آپ کو پتہ چلا ہوگا. جی سی کے اندر لاسٹ ایئر بہت بڑے ہراسمنٹ کا ایک واقعہ تھا, لائم لائٹ میں بھی آیا, وہ آپ کو پتہ ہے. باقی اسلامیہ یونیورسٹی باولپور, اس طریقے سے اگر آپ گننا شروع کریں, میں 2019 سے آن ورڈ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے 15 سے 20 واقعات تو میں گنوا سکتا ہوں. یہ وہ واقعات ہیں جو واقعات شاید لائم لائٹ کے اندر آئے, جو واقعات رپورٹ ہوئے. ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو ان رپورٹڈ جا رہے ہیں. تو اب لاسٹ فیس کے معاملے میں تسدید. اچھا. آپ کیسے ایک طالب علم کو پیپر دینے سے روک سکتے ہیں کہ آپ نے فیس نہیں جمع کرائی؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی طالب علم نے فیس نہیں جمع کرائی, آپ اس کو بتائیں یار میکینزمز بنائیں, اس کو سمجھیں نا کہ کیوں وہ فیس نہیں جمع کروا پا رہا. آپ نوٹس بورڈ پہ نوٹس لگوا دیتے ہیں پوری دنیا کو بتا کہ اس بچے نے فیس نہیں جمع کرائی, اس کو میں پیپر نہیں دینے دوں گا. آپ جو آگے پیپر سے ایک بچے کو اٹھا کے اگر باہر بھیجتے ہیں, اس سے بڑی آپ اس کی کیا تذلیل کر رہے ہیں. تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. واقعات اس طرح کے, حالات اس طرح کے, تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یونینز ہوں گی تو ایٹ لیسٹ تھوڑی سی پاور اسٹوڈنٹس کے پاس واپس آئے گی, کہ اسٹوڈنٹس کی اپنی نمائندگی ہوگی وہاں پہ, جو یہ چیزیں انشور کرے گی کہ فی ہائکس نہ ہو زیادہ, جو یہ چیز انشور کرے گی کہ تعلیمی اداروں کے اندر ہراسمنٹ نہ ہو اس طریقے سے, کیونکہ ہراسمنٹ کمیٹیز کے اندر طلباء کے نمائندے بیٹھیں گے, جو یہ چیزیں انشور کریں گی کہ کیمپس کے اندر صاف باتھ روم جیسی بنیادی سہولت ہو, انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہوں, لائبریری کی فیسلٹیز ہوں. تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی جب تک تعلیمی اداروں کے اندر, تو یہ بدبختی تو چلتی رہے گی جو چل رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ طلباء ملک کا مستقبل ہے, ملک کے مستقبل کو آپ بھیڑوں بکریوں اور جانوروں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, کیا مستقبل ہے آپ کے ملک کا؟ اور مستقبل تو ایسے, بلکہ یہ جتنا ابھی تاریخ ہے اس سے زیادہ تاریخ مستقبل ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر یہ رویہ آپ کا طلباء کے ساتھ رہا, کیوں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ؟ آگے نوکریاں بھی نہیں ہیں مارکیٹ کے اندر, ملک میں رہنا نہیں چاہتے, طلباء بھاگ رہے ہیں ملک چھوڑ کے. 65% آبادی آپ کی ہے اور سب بھاگ رہے ہیں یہاں سے کہ یار اس ملک میں نہیں رہ سکتے, تذلیل ہے یہاں پہ, تذلیل کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں. باہر کم سے کم آپ کی عزت تو ہے نا, آپ پاویں کسی کے واش روم صاف کر رہے ہو بیٹھے ہوئے. اچھا, لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی تنظیم خاص طور پر جو پروگریسو اسٹوڈنٹ کولیکٹیو ہے, آپ صدر بھی ہیں اور کافی عرصے سے ان کے ساتھ اٹیچ ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا اویس بھائی, اس حوالے باسط بھائی سوری, اس حوالے سے ہم جو ہے آرگنائز جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے پچھلے چند سالوں سے ہم کر رہے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک انیشیٹو لیا ہے, طلبہ یکجہتی مارچ ہم لوگ 2018-19 سے کر رہے ہیں. اس بار بھی ہم طلبہ یکجہتی مارچ کی ہم نے کال دی ہے اور 12 فروری کو اس بار ہم طلبہ یکجہتی مارچ کر رہے ہیں. اس مارچ کے اندر جو ہماری بنیادی ڈیمانڈز ہیں, طلبہ یونین کی بحالی کی ڈیمانڈ لے کے ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. 2019 میں بھی تھی, آگے 19 میں بھی تھی, پاکستان کے مختلف شہروں میں لے کے ہم یہی ڈیمانڈ, انہی ڈیمانڈس پہ نکلیں گے. اور طلبہ یونین ہو گیا, اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز کی ڈیمانڈ ہوگی, تعلیمی بجٹ جو ہے اس میں اضافے کی بات ہے کہ کم از کم 5% اس کے لیے مختص کریں. ابھی تو 1% سے بھی کم لگ رہا ہے تعلیمی بجٹ کے اوپر, کہ کم از کم 5% تو اس پہ لگے. اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کا جو اسٹوڈنٹ کارڈ ہوتا ہے اس کے اوپر, ملک بھر کی ٹرانسپورٹ سروسز کے اوپر, اور ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر سبسڈی دی جائے. ہیلتھ کے بجٹ میں بھی انکریمنٹ کی بات کریں. اسٹوڈنٹ بیمار ہوتا ہے, وہ بیچارہ ہاسپٹل نہیں جا سکتا, کنسلٹیشن فیس نہیں ہے ڈاکٹر کی, دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں طلباء کے پاس. لاہور جیسے شہر کے اندر تو طلباء جو ہیں وہ مختلف اور شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر پاتے یہاں پہ کہ آپ اپنے ہاسٹل کا خرچہ, رہائش کا خرچہ, اس کے بعد آپ اپنی میڈیکل بلز جو ہے اس کو وہ کریں. ہم یونیورسٹیوں کو کس چیز کے پیسے دیتے ہیں؟ ہیلتھ کے چارجز سب لیتی ہیں ساری یونیورسٹیز ہم سے. اگر جا کے ہم نے باہر پرائیویٹ چیک اپس کرانے, پیسے دے کے چیک اپس کروانے, تو یہ یونیورسٹی ہم سے کیوں پیسے لیتی ہیں؟ تو ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہم ایک تو ملک گیر احتجاج کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم تعلیمی اداروں کے اندر طلباء کو منظم کر رہے ہیں. ہم تعلیمی اداروں کے اندر طلباء کے پاس جا رہے ہیں, طلباء کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں پلیز, اپنے بنیادی مسائل کے حل کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں, کیونکہ یہ مسائل اسی صورت میں حل ہوں گے اگر ہم لوگ سارے اکٹھے ان چیزوں پہ بولیں گے. ہاں, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی اور ریاست کی یہ ٹیکٹکس ہیں کہ جو طلباء بات کرتے ہیں, یا جنرلی بھی آپ پالیٹکس میں دیکھ رہے ہیں, جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو یہ نشان عبرت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جس طریقے سے ابھی ایمان اور ہادی کے ساتھ ہو رہا ہے, 10 سال کی ان کو سزا سنا دی ہے, دونوں کو لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں. تعلیمی اداروں کے اندر جو طلباء بات کرتے ہیں ان کو بھی نشان عبرت بنایا جاتا ہے. لیکن
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ڈر کے خاموش ہو کے چپ ہو کے بیٹھنے میں کوئی بہتری ہے؟ زندگیاں تو بیٹھے یہ تباہ کر رہے ہیں. یہ آپشن یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, ریزسٹ کریں, آرگنائزڈ فارم میں ریزسٹ کریں تاکہ ان مسائل کا حل ہو. اور جس دن طلبہ اکٹھے ہو گئے اس ملک کے اندر, جس دن طلبہ ان تعلیمی اداروں کے اندر اکٹھے ہو گئے, میں آپ کو سیدھی سچی صاف بات کہہ رہا ہوں, کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہے کہ طلبہ کے پھر مسائل حل نہ ہو. کوئی مائی کا لال پھر طلبہ کو یہاں روک نہیں سکتا. ابھی تک مسائل حل انگیجمنٹ آپ کر چکے ہیں طلبہ کے ساتھ کتنے انگیج ہو چکے ہیں؟ دیکھیں نا, اب ایک بندے کو یہ ٹینشن ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں پڑھنا بھی ہے, میں نے اگر میں دوسرے شہر سے آیا ہوں, میں نے اپنے یوٹیلیٹی بلز بھی پے کرنے ہیں اور پھر باقی چیزیں بھی دیکھنی ہے, ڈگری لے کے آگے جاب کی بھی ٹینشن ہے, تو وہ کیوں آ کے آپ کی تنظیم کے ساتھ جڑے گا؟ وہ ہمارے ساتھ آ کے اس وجہ سے جڑے گا کیونکہ وہ ڈگری بے شک لے لی, ڈگری لینے کے بعد کدھر ہے نوکری؟ وہ ڈگری لینے ہی نہیں نہ دے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے وہ پہلے آپ نے دیکھا ایک مرحلے میں انہوں نے پرائیویٹ اسکولس کو پرائیویٹائز کیا, اب یہ کالجز کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پروفیسرز کی جو ایسوسی ایشن ہے خاص کر کے پنجاب کے اندر, پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن, وہ بھی اس کے خلاف آرگنائز کریں, وہ بھی اس سے تنگ ہیں. اب یہ پوسٹ گریجویٹ کالجز جو ہیں, ان کالجز کے اندر کس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ پڑھتے ہیں؟ وہ لوگ جو 2-3 نوکریاں بھی کرتے ہیں, وہاں سے اپنے پیسے جمع کرتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. جب یہ پرائیویٹائز ہو جائیں گے وہ تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ تو اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے طلبہ نے, اگر آپ عزت دار طریقے سے رہنا چاہتے ہیں تو طلبہ ہمارے ساتھ لازمی طور پہ جڑیں گے. دوسری جو آپ نے بات کی انگیجمنٹ کے حوالے سے, تو ہم لوگ لاہور کے تقریباً تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ کو انگیج کر رہے ہیں اور بڑے زبردست طریقے سے انگیجمنٹ چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی الائڈ طلبہ تنظیموں سے بھی رابطہ کیا. لاہور میں اور حیدرآباد میں تو ہماری اپنی تنظیم خود کر رہی ہے, ملتان میں بھی ہم موسٹ پرابیبلی کریں گے 12 فیب کو. اس کے علاوہ ہماری اتحادی جو طلبہ تنظیم ہے وہ بھی مختلف شہروں کے اندر کر رہی ہیں. کشمیر کے اندر مختلف جگہوں پہ ہوگا, اسلام آباد کے اندر موسٹ پرابیبلی مارچ ہو جائے گا. آہستہ آہستہ ہم اپنی اس انگیجمنٹ کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شہروں میں, زیادہ سے زیادہ تعلیمی اداروں کے اندر ہم جا سکیں, طلبہ کو منظم کر کے نکلیں. یہ مارچ آخری قدم نہیں ہے, یہ مارچ آغاز ہے ایک چیز کا. یہ مارچ ہم سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں طلبہ کو منظم کرنے کے لیے, ایک بڑی تحریک چلانے کی. ہمیں پتہ ہے 12 فیب کو ہم نکل کے سڑکوں پہ آئیں گے, 12 کو یونینز بحال نہیں ہوں, لیکن ایک طریقہ کار ہے, ایک سفر ہے, امپیکٹ کریٹ کرنا ہے, طلبہ کو جوڑنے کا عمل ہے. تو وہ عمل جو ہے وہ آغاز ہم 12 کو کریں گے, یعنی کر تو پچھلے چند سالوں سے بھی رہے ہیں, لیکن 12 کو ہم دوبارہ سے اس جدوجہد کو مزید تیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور طلبہ کو ہم لوگ آہستہ آہستہ اپنی انگیجمنٹ بڑھاتے جائیں گے. ہم لڑیں گے, آخری ٹائم تک لڑیں گے. اچھا علی بھائی, لاسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا, مجھے لگتا ہے کہ مارچز اور ان چیزوں سے زیادہ اگر آپ لوگوں کو ڈلیور کریں گے تو لوگ زیادہ آپ کی طرف انگیج ہوں گے. لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اگر حل کرنے, ان کو پتہ ہے کہ اگر پروگریسو اسٹوڈنٹ کولیکٹیو یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ تنظیم, صرف آپ کی نہیں جس میں آپ صدر ہیں, کوئی بھی اسٹوڈنٹ تنظیم اگر ان کے مسائل حل کر رہی ہے ایڈریس کرنے کے ساتھ ساتھ, تب لوگوں کو انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ یار ہاں یہ کچھ کر رہے ہیں, ہاں اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے, تو شاید وہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. باسط بھائی بالکل آپ کی بات درست ہے اور ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم کر کس طریقے سے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. میں کسی کے مسائل اگر کسی طالب علم کے میں نے حل کرنے, میں کس طریقے سے کر سکوں؟ میرا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے کہ میں فون کر کے کسی کور کمانڈر صاحب کو کال کروں گا, جنرل صاحب کو کال کروں گا, گورنر صاحب کو کال کروں گا, مسئلہ حل کریں. ایک طریقے سے کر سکتا ہوں, طلبہ کو منظم کر کے, طلبہ کو اکٹھا کر کے. اور ہم نے پچھلے چند سالوں میں یہ کام کیا ہے کہ طلبہ کے بہت زیادہ مسائل تھے, ایسے مسائل ہیں جن کو شاید آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, بہت پیٹی, بہت چھوٹے مسائل, اور ان مسائل کے اوپر طلبہ کی اتنی تذلیل, اتنی ہیوملیشن کہ طلبہ تعلیم چھوڑنے کے لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے. تو جب اس طرح کے مسائل ہم نے حل طلبہ کو کر کے دکھائے, کس طریقے سے کر کے دکھائے کہ جب ہم نے طلبہ کو اکٹھا کیا, منظم کیا, جب ایک ایپلیکیشن ایک بچہ لے کے کسی تعلیمی ادارے کے اندر وی سی کے پاس بھی جاتا ہے, کسی کے پاس جاتا ہے, اس کی تسجیل کر کے اس کو بھیج دیا جاتا ہے. لیکن جب 50 بچہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر اکٹھا ہو کے جاتا ہے نا اپنی ایڈمنسٹریشن کے پاس, ایپلیکیشن لے کے جاتا ہے, بلکہ جب 50 بچہ اکٹھا ہو جاتا ہے آپ کو جانا ہی نہیں پڑتا ان کے پاس, وہ خود بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں, جن کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ بند ہوتے ہیں. آپ وی سی سے نہیں مل سکتے, آپ رجسٹرار سے نہیں مل سکتے, کیونکہ ان کے باہر جو بیٹھے ہیں چھوٹے وی سی جو بیٹھے ہیں, چھوٹے جو رجسٹرار بیٹھے ہیں, چھوٹے جو ڈینز بیٹھے ہیں, وہ آپ کو ان تک جانے ہی نہیں دیتے. لیکن جب آپ طلبہ اکٹھے کر کے بیٹھتے ہیں, آپ کے پاس وائس چانسلر صاحب خود بھاگ کے آ جاتے ہیں کہ بچوں آپ تو ہمارے بیٹے ہیں, آپ ہماری اولاد ہیں, ہم آپ کے مائی باپ, آپ ہمیں بتائیں آپ کا کوئی مسئلہ, آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے, آپ اکٹھے کیوں ہو گئے. تو طلبہ نے یہ دیکھا ان تعلیمی اداروں کے اندر پچھلے چند سالوں میں کہ جب بھی ہم اکٹھے ہوئے, ان کو کنسیڈ کرنا پڑا, ان کو آگے ہماری ڈیمانڈز ماننی پڑی ہیں, چاہے پھر فیسوں میں کمی کرنی پڑی ہو,
چاہے ہراسر پروفیسرز کو سسپینڈ کرنا پڑا ہو, ان کے خلاف ایکشنز لینے ہوں, چاہے بلکہ گورنمنٹ کالج کا ایک واقعہ ہے, انہوں نے ایک بینڈ بلا دیا یو ایس کاؤنسل جنرل کے کہنے پہ, جب یہ ان کو یو ایس کاؤنسل جنرل نے کہا. کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ کالج کے اندر ابراہیم رئیسی آئے تھے جو ایران کے اس وقت صدر تھے, ان کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی. ان کے آنے کے کچھ عرصہ بعد, کچھ دنوں کے بعد, اور یہاں پاکستان کے اندر ایک لہر ابھر رہی تھی فلسطین کے حق میں طلباء کے لیے, اور اس میں ہماری تنظیم کا بڑا بہترین کام رہا ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ایک سافٹ امیج پریزنٹ کرنے کے لیے یو ایس کا یہ جو کونسلیٹ ہے لاہور, یہاں جو کاؤنسل جنرل صاحبہ تھی, ان کی کال آئی گورنمنٹ کالج کی انتظامیہ کو کہ آپ جو ہے ریننگ جین ایک بینڈ ہے, اس بینڈ کی پرفارمنس رکھ لیں کیمپس پہ, آل ویمن بینڈ. تو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے ان کی پرفارمنس رکھ دی وہاں پہ. اچھا, ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس طریقے سے امریکہ, جس کی اس وقت دنیا بھر کے اندر تذلیل ہو رہی ہے, امریکہ کے اندر جو طلبہ ہیں وہ امریکن اسٹیٹ کے خلاف, وہ امریکن اسٹیٹ کی پالیسیز کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. انگلینڈ کے اندر اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پورے یورپ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ تو اپنی امیج اس وقت پرزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ادھر جینوسائڈ کروا رہے ہیں. آپ اس اینٹی کے کہنے کے اوپر یہاں پہ آپ کانسرٹ کروا رہے ہیں. تو اس پہ ہم طلبہ وہاں پہ منظم ہوئے گورنمنٹ کالج کے اندر, ہم جا کے وہاں پہ کھڑے ہوئے. جب گورنمنٹ کالج کے اندر جس آڈیٹوریم میں بھیجنا تھا انہوں نے بینڈ کو, ہم نے وہاں پہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا. ہم نے نہیں پرفارم کرنے دیا بینڈ کو, وہ اس بینڈ کو وہاں سے واپس جانا پڑا. ایڈمنسٹریشن نے ہم سے ہمارے اسٹوڈنٹ کارڈز لیے, سب کچھ کیا, لیکن کیونکہ طلبہ اس چیز پہ منظم تھے, طلبہ اکٹھے کھڑے تھے. اگلے دن صبح ڈان میں 8 بجے خبر لگی کہ وائس چانسلر صاحبہ کہہ رہی ہیں کسی بھی طالب علم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو وہ امپیکٹ کہاں سے کریٹ ہوا کہ گورنمنٹ کالج کے اندر یہ کوئی بندہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ طلبہ احتجاج کر سکتے ہیں, یا طلبہ اس طرح کی کوئی چیز کر سکتے ہیں. وہ ہم نے احتجاج بھی منظم کر کے طلبہ کو کیا, انتظامیہ نے ہمارے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا. یونیورسٹی آف لاہور کے اندر آپ نے دیکھا کہ مینٹل ویل بینگ سینٹر اتنے سال انہوں نے نہیں بنایا. علی عبداللہ بھائی, آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ہے جوائننگ دی. ٹائم بہت شورٹ تھا, لیکن بہت سی چیزیں تھیں جو آپ سے سیکھنی بھی تھیں اور آگے دیکھے بھی چلنی, تاکہ ہمارا ویور بھی اس کو جان سکے. آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کو پھر بھی زحمت دیں گے کہ آپ دوبارہ آئیں اور دوبارہ اس پلیٹ فارم کے اوپر بات کریں اور اپنی چیزیں جو ہیں مزید جو ہیں وہ سامنے رکھیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج کے ان پلگ مائک سے فی الوقت اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.